हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। आज की बड़ी ख़बर ज़ाहिर है अब तक आपने इतनी दफ़ा सुन ली होगी, लेकिन फिर भी दोहराए देते हैं। पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने 11 आला अफसरान को बदउनवानी के इल्ज़ाम में नौकरियों से बरतरफ़ कर दिया है। इस बात की ना प्रेस रिलीज़ आई है, ना कोई DGISPR का ट्वीट आया है, बल्कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो लिहाजा क्योंकि ज़ाहिर है जिस जगह से आई है तो माने लेते हैं कि ये वहीं से, क्योंकि इसके अंदर तफसीलात उतनी ज़्यादा नहीं दी गई हैं। अस्करी ज़राए के मुताबिक जिन 6 अफसरान को बदउनवानी के इल्ज़ाम में नौकरियों से बरतरफ़ किया गया है, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्लाह खटक जो कि IGFC बलूचिस्तान रहे हैं, मेजर जनरल एजाज शाहिद, ब्रिगेडियर असद शहज़ादा, ब्रिगेडियर आमिर, ब्रिगेडियर सैफ और कर्नल हैदर शामिल हैं। उसके अलावा भी कहा गया है कि 5 दीगर अफसरान भी बदउनवानी के में मुलव्वस हुए। उनके मुलाजमत से बरतरफ़ी के बारे में अस्करी ज़राए ने ना तो तरदीद की है ना ही तस्दीक, क्योंकि पहले व्हाट्सएप ग्रुप में आया था कि जनाब ये भी उनमें शामिल हैं, और लेकिन बाद में उसकी जो है ये कहा गया कि 6 पर ही फोकस रखें। तो सब ज़ाहिर है इसके डांडे मिला रहे हैं। जो हालिया मुल्क में एक फ़िज़ा चल रही है कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के बेटे हसन नवाज़ के असासों के बारे में पानामा लीक्स के अंदर जो नाम आया है कि अब वज़ीर आज़म की तरफ गेंद फेंक दी गई है आर्मी चीफ़ की जानिब से, और वो इस पे क्या करते हैं, अब हिट लगाते हैं या नहीं। थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं, आज काबीना का इजलास हुआ, आपसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है एक साहब से जो उसमें शरीक थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कल शाम तक एक ख़त लिख देंगे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब कमीशन बनाना है हमने ऐसे, और उसके TORs के हवाले से ये बताया गया है कि उसमें फिर तमाम चीज़ें होंगी ना कि जिस सियासतदान पर मनी लॉन्ड्रिंग का, लोन डिफ़ॉल्ट का, लोन राइट ऑफ का, किसी भी किस्म की करप्शन का इल्ज़ाम है, तो वो जो भी लगाना है आपने एक ही दफ़ा ही कर दें। बताया गया है कि वज़ीर आज़म ख़ासे गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ये खेल जो है बार बार खेला जा रहा है, बार बार खेल से मुराद यही है कि जो इल्ज़ामात लगते हैं सियासतदानों पे, उन्होंने कहा एक ही दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर देते हैं, फिर तमाम जमातों जिनमें बशमूल PTI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, मुस्लिम लीग काफ, ANP, जो मतलब MQM, जितनी जमातें हैं सबका एक ही दफ़ा जो है ना वो ड्राई क्लीन करवा लेते हैं, या ड्राई क्लीन करवा लेते हैं या फिर उनको जो है कुछ करवा ही लेते हैं। बेचारा नवाज शरीफ हमेशा क्या कहते हैं, टू लिटिल टू लेट। हाँ, मतलब छक्का मारते हैं लेकिन इनिंग्स के बाद, इनिंग्स के ख़त्म होने के बाद। हम उन्हीं न्याजी मुझे याद आ रहे हैं, वो तो हम पे भी सबसे ज़्यादा अप्लाई होते हैं कि हमेशा देर कर देता हूँ, कोई बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, कहीं देरी ना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, मैं हमेशा देर कर देता हूँ, हमेशा देर कर देते हैं। अच्छा चलिए इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं नवाज शरीफ साहब पे। तो एक चीज़ मैं इजाफा कर दूं जो आप अभी बयान कर रहे थे। जाहिर है जैसे आपने अभी वाज़ेह किया है कि अभी हमारे पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो ये डिस्क्लेमर दे के कि जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है तो इनमें से 11 में से 6 को डिसमिस किया गया है फ्रॉम सर्विस, 5 को प्रीमेच्योरली रिटायर किया गया। अब डिसमिसल का मतलब है कि रैंक, डेकोरेशंस, अवार्ड्स, पेंशन और जो भी दीगर सहूलतें हैं, CMA, सर्विस बेनिफिट्स वगैरह वगैरह, वो आपको नहीं मिलेंगी। डिसऑनरेबल डिस्चार्ज, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो होती है वो आपको पता है कि फ़ौज में यूज़ की जाती है कि जिनको आपने ज़्यादा पनिश नहीं करना लेकिन आप अपने साथ भी नहीं रखना चाह रहे, ये है। जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है उस पर भी कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि पहले में पता लगा कि करप्शन चार्जेस हैं और फिर कुछ और बातें भी हो रही कि अदर मिसकंडक्ट भी हैं। जहाँ तक मुझे पता है तो इनमें से जो एक शख्स जो है ब्रिगेडियर असद शहज़ादा, इनके ऊपर काफ़ी सालों से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और बहुत इल्ज़ामात थे ऑफ करप्शन, और जहाँ पे इनकी पोस्टिंग थी उसके बारे में भी आपको पता है। आई थिंक थोड़ी देर में आप इसको ये तो आप अपना वही डीनरेट कर रहे हैं अपना कि भाई कि अभी तक तो मैंने नरेट नहीं किया। आपने ये ब्रिगेडियर के कहा कि बहुत सालों से इनके ऊपर करप्शन के इल्जामात थे, तो ये कैसे फिर प्रमोट होते चले गए? सर देखें, आई एम टेलिंग यू व्हाट आई नो, ओके। मैं इसमें मैंने अभी नरेशन दी नहीं, मुझे पहले नरेशन देते हैं तो फिर आप डी नरेट की बात कर रहे हैं ना सर। ये आपने खुद अपने जहन से नरेशन निकाली। अच्छा,
سوری اس میں ایک دو اور چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے. اٹ از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. کیانی دور میں 3 لیفٹیننٹ جنرلز کو ایک لینڈ ایکوزیشن اسکیم میں بھی ڈسمس کیا گیا تھا. kept quiet mostly. Last year Major General Khalid Zahir Akhtar, Lieutenant General Muhammad Afzal Muzaffar retired NLC میں بھی dismissed from it. ہوتا رہتا ہے یہ پروسیس چلتا رہتا ہے لیکن کبھی زیادہ پبلک نہیں کیا جاتا. اس دفعہ پبلک کیوں کیا گیا ہے؟ اب اگین جہاں تک جو انفارمیشن مجھے ملی ہے کہ کور کمانڈر میٹنگ میں اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوئی تھی. اچھا لاسٹ جو ہوئی تھی جی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جی آپ بالکل اس کو پبلک نہ کریں. ان کا مقدمہ کیا تھا کہ جی اس میں پھر لوگ کہیں گے کہ جی دیکھیں آپ تو کہتے ہیں کہ آپ اتنے صاف و شفاف ہیں لیکن آپ کے اندر بھی کرپشن ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ ادارے کا نام خراب ہوگا. دوسری سائڈ پر جو تھے جو ظاہر ہے دے ون دا آرگیومنٹ, ان کا کہنا تھا کہ یار تو ان لوگوں نے کون سا کوئی ہمارا نام بلند روشن کیا ہے یا ان نے کون سا کوئی ملک کے لیے کام کیا ہے. اور پھر آبویسلی ایک تھرڈ فیکٹر اس کے اندر ہے جو بھی بڑا کلیئر ہے کہ جو آج کل سیاسی ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں, پیناما لیکس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, تو یہ بڑی اسٹریٹجک ٹائمنگ بھی ہے اس انفارمیشن کو لیک کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے میرے خیال 2 روز قبل آرمی چیف کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم آل احتساب کریں گے. سو دا ٹائمنگ از پرفیکٹ. اب ہم زوم کر لیتے ہیں کہ یہ بالکل ایک کیلکولیٹڈ لیک ہے اور میں 80% سرٹن ہوں کہ یہ کیلکولیٹڈ لیک ہے. سر پولیٹیکل ماسٹر اسٹروک تو ہے نا. ہاں بالکل. اب اگر آپ دیکھیں نواز شریف صاحب, ٹھیک ہے, دیر کر دیا, ہمیشہ دیر کر. صحیح بات. یہ جو بیان تھا آج, اگر جب وہ پہلی اسپیچ دی تھی پیناما لیکس والی, اگر اس میں یہ بات کر دی ہوتی, ٹھیک ہے, کیا امپیکٹ ہوتا اس کا. چلو وہ چھوڑ دو, منڈے کو یہ بات کر لی ہوتی تو ابھی ہم شیر کے نعرے بلند کر رہے ہوتے. میں تو کم از کم کر رہا ہوتا. میں نے کہا دیکھو یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اور یہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے بیچارے کا. یار آپ کو یاد ہوگا کراچی ایئرپورٹ اٹیک, ہاں ایک اسپیچ ہے, اوف آج خطاب ہوگا عوام سے کہ جی ہم نے اتنے موقع دیے دہشت گردوں کو اور اب ہم ایک اور موقع دینے والے ہیں. ہاں مطلب اینٹائی کلائمیکس آف دا ہائیسٹ آرڈر. تو مائی پوائنٹ از کہ یار دیکھو پبلک اوپینین کو مولڈ کرنا, ہاں پبلک اوپینین کو گیج کرنا, یار یہ ایک پولیٹیشین کا بریڈ اینڈ بٹر ہے. ٹھیک ہے. آئی مین یور سروائیول از ٹائڈ ٹو اٹ. یار اگر یہاں پر ہے تو ہمارے پاس یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ فوج سیاست دانوں سے بہتر سیاست کر سکتی ہے, تو آئی ایم گوئنگ ٹو بلیم دا پولیٹیشینز. یار آپ کو 2 چانسز آپ کے سامنے تھے. پیناما لیکس آپ کے پاس ایک سنہری موقع تھا. آپ کہتے ہیں یار میں خود اپنے آپ کو یہ نہیں کہ جی دیکھیں 80 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا پھر ہم سعودی گئے اور یہ فلانا ٹھیک ہے, کم ہو. اچھا لیکن اگر وزیر اعظم کل شام کو یہ خط لکھ دیتے ہیں کچھ نہیں امپیکٹ ہوگا. It will be seen as 100% a reaction to this کہ بھائی آپ کو پش کیا گیا تو آپ نے کام کیا نا. یار آپ نے خود انیشیٹو تو نہیں لیا. اس کو کہتے ہیں نا ری ایکٹیو ناٹ پرو ایکٹیو. آئی مین ہم ہمیشہ اسپیس کی بات کرتے ہیں. یار سر مانا کہ اسپیس چھینا گیا ہے, ہماری ہسٹری ہے, اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب آپ کے پاس موقع ہے اور آپ اس کو نہیں یوز کرتے یار تو آئی ایم سوری آئی ہیو نو سمپتھی. اسی لیے ہم نے یہ والے شعر کی جگہ این والے شعر کا استعمال کیا. شعر ہوتا ہے, شعر ہے. فی الحال ایک بریک لے لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جن فوجی افسروں کو برخاست کیا گیا ہے وہ کس معاملے میں ملوث تھے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور وسعت کی طرف چلتے ہیں کیونکہ بلوچستان کے حوالے سے جو ہے میری طرف ہی آ جائیں. یہ اتفاقی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی اہم ذمہ داریاں بلوچستان کے اندر تھیں, اور وہیں جو بھی واقعہ ہوا ہے جیسے وہ میڈیا, ایک تو میڈیا جو یہ کہہ رہا ہے نا کرپشن کے خلاف جہاد اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ تھوڑا سا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس لیے کہ جو خبریں آ رہی ہیں, اگین آپ کا جو واٹس ایپ گروپ ہے, آج جنرل صاحب کا ٹویٹر تو خاموش ہے, پتہ نہیں کیوں. تو فراری والا جو جھگڑا ہے مجھے نہیں پتا اس کی تصدیق ہو سکتی, یعنی کہ ایک فراری گاڑی, یہ کیا تھی, فراری نہیں تھی, اسپورٹس کار جو بھی تھی وہ بغیر نمبر پلیٹ کے افغانستان سے اسپن بلڈک وغیرہ سے آتی, عام سی بات ہے.
وہ جنرل صاحب کے بیٹے کو پسند آ گئی, انہوں نے جناب کہا کہ اس کو ٹرائل دے دو. ایک کرنل صاحب تھے, ایک میجر صاحب تھے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ دونوں مر گئے. ان کی فیملیز نے جو ہیں چیف صاحب سے کہا کہ بھئی دیکھیں اس کی تحقیقات کریں, تو اس چکر میں جو ہے وہ چیزیں کھلتی چلی گئی. اچھا ظاہر ہے اب باقی جو افسران ہیں ان کے خلاف بھی پچھلے ہفتے تک تحقیقات نہیں ہوئی ہوگی, 1.5-2 سال 3 سال سے کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا. تو یہ سب ہے. بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ بند ہے, اپروچیبل نہیں ہے. تو وہاں جو میں اکثر جاتا رہتا ہوں, ایک عام تاثر ہے کہ تمام چیک پوسٹیں ہیں, سب ہے, اس کے باوجود میری ٹائم ایجنسی ہے وہاں, رینجرز ہیں, کوسٹ گارڈز ہیں, ایف سی ہے, آرمی ہے, نیویز ہے اور انٹیلیجنس ایجنسی ہے. اس کے باوجود ایرانی تیل جب چلتا ہے تو ملتان تک آتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. شراب کی اسمگلنگ گلف سے, عمان سے, دبئی سے لانچیں گوادر, پشوکان, پسنی وغیرہ وہ جو ویران ساحل ہیں وہاں ہوتی ہیں. مجھے اب کا نہیں پتا, اب سے 10 سال پہلے تک وہاں یہ بات عام تھی کہ جی جو بھی ہوتے ہیں وہاں اپائنٹڈ لوگ, کوسٹ گارڈ فلانے فلانے, وہ سب پول کرتے ہیں, اس کو پیسے دیتے ہیں, یار میرا مال بھی لے آنا, میرا مال بھی لے آنا. ٹھیک ہے, اچھا یہ سلسلہ ہے. پھر یہ بھی تاثر عام ہے وہاں کہ یہ بڑی پرائز پوسٹنگ ہے. بالکل. اگر کسی کے صحیح کنیکشن ہے تو اس کی نسلوں کے دلدر دور ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ وہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پریکٹیکلی ہمیشہ سے مرکز کا راج رہا ہے. تو اور پورا نیکسس آپ یہ دیکھیں کہ پورا جو منشیات کا روٹ ہے, ڈرگس کا, وہ سب سے, اور ہیومن اسمگلنگ کا, اور اسلحے کا, اور سرحد پار اسپین بولدک میں ریکنڈیشن گاڑیوں کا سب سے بڑا جو ڈپو ہے, انجنز کا, یہ ہو, مطلب یو نیم اینی تھنگ, سمجھ آ گئی. ایک سونے کی کان ہے. اب اس میں اچانک سے ایک فراری جو ہے وہ چیزیں کھولنا شروع کر دیتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی ون آف قسم کا واقعہ ہے, فراری والا, مطلب یہ جو پورا پروسیس ہے, یا اب جو برسوں سے جو عام آدمی کو پتہ ہے بلوچستان میں کہ یہ ہو رہا ہے اور اس میں سب ملے ہوئے ہیں, اس گراہ کو کھولنے کی کوشش ہے تاکہ اس سولوشن کی طرف جائیں. جہاں بھی اسپیشل لاز ہوتے ہیں, ایمرجنسی لاز ہوتے ہیں, ایک لاقانونیت کی جو صورت ہوتی ہے, اس میں کرپشن یا نو کرپشن یہ ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. تو اگر تو یہ اپروچ یہ ہے کہ اب کارپیٹ کلیننگ کرنی ہے, جو کہ ابھی کلیئر نہیں ہے, تب تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کہ اندر کا گھر کا معاملہ ہے, آپس کا معاملہ ہے, خاندانی جھگڑا ہے, تو میں کوئی زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوں. لیکن آئی تھنک جنرلی ہمیں زیادہ ایکسائٹیڈ ہونا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, ابھی ایسے جنرل رول, کیونکہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, زیادہ توقعات ہوتے ہیں, تو اتنی آپ پھر مایوسی فیل کرتے ہیں جب آپ حقیقت آپ کی توقعات پر پوری نہیں پڑتی. میرا خیال ہے کہ پھر بھی اس کو جو 2 روز قبل اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے کانٹیکس میں بھی دیکھنا چاہیے. اب مبشر آپ کو پتہ ہے, میرا خیال اسی ہفتے یا پچھلے ہفتے ایک پرائیویٹ کنورسیشن ہو رہی تھی کہ فوج کے اندر خاموشی سے انتہائی پسند افسران کے خلاف کیا ایکشن لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی ہم ڈیٹیلز ڈسکس نہیں کر سکتے, وہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مانا اٹ از اے بلیک ہول آل آف بلوچستان. ٹھیک ہے, مانا کہ وی ڈونٹ نو کہ یہ ایک ون آف ہے یا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آئی تھنک کہ پھر بھی ہمیں کم از کم اتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے, اوکے, ہاں, کہ جو چیز نہیں ہو رہی تھی وہ چیز سامنے آئی ہے, ہماری سامنے آئی ہے. اور مطلب دیکھو, صحرا میں جب بارش ہوتی ہے تو ہم بوند نہیں گنتے, کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے, اور بالکل بات جائز ہے, کہ جی اگر اتنی کرپشن کے چارجز ہیں یا اگر اور بھی سنگین الزامات ہیں تو کیا صرف ڈسمسل کافی ہے؟ ہاں, سینٹنس کیوں نہیں کیا گیا, عدالت میں ٹرائل کیسے کیا گیا, وہ whatever جس کا پروسیس ہے, اس مطلب ٹیکنیکلٹیز میں نہیں گھسنا چاہ رہا. بات بالکل صحیح ہے, ہونا ایسے ہی چاہیے. آپ کی بات بھی بالکل صحیح ہے کہ جو انٹائر بلیک ہول ہے اس کو ٹاپ ٹو باٹم کلین کرنا چاہیے. کتنا پریکٹیکل ہے, ایک گو میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں بس ایک چیز مطلب میں دکھانا چاہوں گا, مطلب یہ میرا شناختی کارڈ ہے, ٹھیک ہے, زیادہ زوم نہ کریں, ایڈریس بھی ہے. اب اس کے اوپر لکھا ہوا حکومت پاکستان, اوکے.
حکومت آئس لینڈ یا حکومت ناروے یا حکومت کینیڈا نہیں ہے. تو پاکستان میں اتنا بھی ہونا, ہاں آئی تھنک ابھی کے لیے ود آل آور ریزرویشنز, ہاں اور وہ سب جائز ریزرویشنز ہیں, ہمیں پھر بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ماؤ صاحب نے جیسے کہا تھا نا کہ 10 لاکھ میل کا سفر, کہ سفر کا آغاز بھی ایک ہی قدم سے ہوتا ہے. تو ایٹ لیسٹ اتنا ہے, اتنے کے لیے میں گریٹفل ہوں. آبویسلی اٹ از ناٹ انف بٹ اٹ از سم تھنگ. لیکن پاکستان میں اکثر فال سٹارٹ ہوتے رہے ہیں, یہ بھی ہوتے ہیں, ایک قدم آگے جاتا ہے اور ہم سب بغلے بجانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اچانک 2 قدم پیچھے بھی چلا جاتا ہے. یہ ایبسلیوٹلی اگریڈ, نو آرگیومنٹ, اس پہ تو میں آرگیو کر نہیں سکتا. مجھے صرف یہ ہے کہ کیونکہ 2 آرمی جوان ایکسیڈنٹ میں مارے گئے, آرمی آفیسرز زیادہ, تو اس سے یہ جنریٹ ہوا ایک پروسیس. ورنہ جو ایف سی کی کہانیاں ہیں وہاں چمن سے لے کر کے کوئٹہ بارڈر تک جتنی چیک پوسٹوں پہ, جیسے وسعت نے کہا کہ لوگوں کی ساتھ ساتھ نسلوں کے لیے پیسہ بنتا ہے, اور یہ شاید ہم نہیں کہہ رہے, ہم نے پروگرام کے لیے جن سے بھی بات کی ہے, ریٹائرڈ بیوروکریٹس, ریٹائرڈ ججز جو ہیں بلوچستان کے, وہ انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا بھائی جان آپ کوئٹہ میں کسی بچے سے پوچھ لیں جا کر کے کہ بھائی ہر چوکی پہ کتنے پیسے دیے جاتے ہیں, ہر چوکی پہ, تو وہی آپ کو بتا دے گا. اور تقریباً یہی حال فاٹا کی ایجنسیوں کا بھی ہے. بالکل, اگین وہی آپ کی بات نا سر, کہ جہاں بلیک ہول ہے, جہاں بلیک ہول ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا. گنگا بہ رہی ہے تو ہر آدمی نہائے گا. یہ ایک لارجر پوائنٹ کے ساتھ لنک کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ یار دیکھیں لوگ ایمانداری سے کام کیوں کرتے ہیں, ہاں مطلب بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے خوف. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ جی آخرت میں ہمیں جواب دہ کیا جائے گا, ٹھیک ہے, روزوں پہ بھیجا جائے گا, ہمارے پر عذاب ہوگا, ایسے. لیکن انفارچونیٹلی بہت کم لوگ ہیں. باقی لوگ کس چیز سے ڈرتے ہیں کہ یار کوئی مجھے دیکھ لے گا اور پھر میرے پہ ایکشن لیا جائے گا. لیکن یار انشاء نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ مسلمان اتنے نڈر ہیں کہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. چلے وہی نا, وہی. اچھا چلے, میرے خیال بریک کا وقت ہو گیا ہے, گفتگو کو جاری رکھیں گے اس بریک کی بات. ویلکم بیک. اچھا, ایک بہت افسوسناک روایت قائم ہوئی ہے, آپ کو میڈیا پہ اکثر نظر آئے گی, ٹھیک ہے, کہ اتنی ہم پولرائز ہو گئے ہیں, بلکہ ہم بائی پولر ہو گئے ہیں, کہ اگر کوئی کسی سیاستدان کی کرپشن کے بارے میں بات کرے تو ایک طبقہ ہے وہ ایک دم چلانے لگ جاتا ہے, یار ان سب کو پھانسی لگاؤ, ہاں ان سب کو صاف کرو, مارشل لا لگاؤ, ٹھیک ہے. دوسری جانب اگر غلطی سے آپ کسی فوج کے فار ایگزامپل کسی اچھے قدم کو اپریشیٹ کر لیں تو ایک اور طبقہ ہے وہ ایک دم چلانے لگ جاتا ہے کہ سر آپ جمہوریت کے دشمن ہیں, ہاں آپ مارشل لا چاہتے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں. یار خدا کے لیے یار دونوں غلط ہیں, آپ دونوں چپ ہو جائیں. کیونکہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ یہ کبھی کبھی کسی چیز کو اینالائز کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے نا, یہ جو نظری آتی ہے ان کے ہیں نا ہماری, ان کو کبھی کبھی اتار کے بھی دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ چیزیں زیادہ صاف نظر آ جائیں. اب جہاں تک یہاں کی بات ہے, اور یہ ابھی اوبیسلی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم دیکھیں تینوں میں اختلاف ہوتا ہے. ایک بات پر ہم متفق ہیں کہ ڈیموکریسی ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے, اور اللہ نہ کرے کہ کبھی پاکستان میں ہمیں ایک اور ڈکٹیٹرشپ دیکھنی پڑے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پولیٹیشنز کو اکاؤنٹیبل نہ رکھیں. اب جمہوریت بہت اچھی چیز ہے, لیکن جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ صرف کہ 5 سال میں ایک دفعہ آپ جا کے ووٹ لیں, جلسے کریں, اسپیچز دیں, اور پھر پورے 5 سال جو مرضی آپ کی کرتے رہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اب اگین پرابلم از کہ ہو ول ایونچولی بیل دا کیٹ. اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کہوں کہ یار حکومت نے بڑا خوبصورت کام کیا, یہ کیا وہ کیا, لیکن یار ایرر پہ ایرر پہ ایرر. ہاں آئی مین خودکشی کو کیا کہتے ہیں؟ سوئسائڈ. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پولیٹیسائڈ. ٹھیک ہے, کہ آپ کو اتنے موقع ملے, آپ نے ایک وہ رونو اسپیچ دے دی, آئی ایم سوری ٹو سے, اس کے بعد آپ کی بی ٹیم اٹیک کرنے لگی شوکت خانم پہ, جمائمہ خان پہ. یار یہ مینجمنٹ نہیں ہے. آپ اپنے اسپیس کو نا خود لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے ہو, اور یہ بہت ہی بدقسمت ہے. پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کیا تو مجھے عمران خان صاحب کا آج کا بیان یاد آ گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر
2016 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا. بالکل. میں تے ہنڈائی لیسن آئس لینڈ میں مطلب اور مجھے کہیں کہیں امپائر کی انگلی ہلتی ہوئی نظر آنی شروع ہو گئی, اگر کھڑی نہیں ہو رہی وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بھی نا سر, اب جتنا اپنے آپ کو سیبوٹاج کرتے ہیں اچھا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو موضوع ہے تھوڑا ایگزاسٹ ہونے لگا ہے, تو میں اس میں نیا جو ہے وہ تیلی ڈالنے کی کوشش ڈالیں. رپورٹرز وداؤٹ بارڈر ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے صحافیوں کی حقوق کے لیے, اکثر رپورٹیں شائع کرتی رہی. 2016 کی ابھی ان کی سالانہ رپورٹ آئی ہے. 180 ممالک میں آزادی صحافت کا معاملہ وہ دیکھتی ہے 2002 سے, اور اس دفعہ کی جو رپورٹ ہے اس میں پاکستان صاحب میں اچھی بات بھی ہے. اچھا, وہ اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو پاکستان پچھلے سال آزادی صحافت کی عالمی رینکنگ میں 180 ممالک میں 159ویں نمبر پہ تھا. اس سال اس کا نمبر ہے 147. ترقی ہوگی, یعنی 12 پوائنٹ کی ترقی ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایشیا میں سب سے زیادہ جو سیاست دانوں کے مسئلوں پہ جو گفتگو ہوتی ہے میڈیا میں کھل کے, وہ نہ انڈیا میں ہوتی ہے, کہیں نہیں ہوتی, وہ پاکستان میں ہوتی ہے. مطلب یہ آپ بات کر رہے ہیں اس خطے کی, اس خطے کی ایشیا بر اعظم. اچھا اوکے اوکے اوکے, صرف ساؤتھ ایشیا بھی نہیں بلکہ پورا ایشیا. یعنی مراد یہ ہے کہ جو آپس میں اینکر چونچے لڑواتے ہیں نا سیاست دانوں کی, اس میں جو ہے فری فار آل ہے, اس میں پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. سر انڈیا ہے, سن تو لے یار, میں اس رپورٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ کی خواہشات کی بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہے فل سٹاپ. رپورٹ میں بڑا انٹرسٹنگ ایک آبزرویشن ہے کہ سیلف سینسرشپ کا جو رجحان ہے میڈیا ہاؤسز میں, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, وہ بیٹھنے کا کہتے ہیں تو آپ لیٹنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ گریجولی بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ملیٹنٹ گروپس آپس میں جتنا بھی ان کا اینٹ کتے کا ویر ہو, لیکن جہاں صحافی ہے وہاں دونوں جو ہیں وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, آن سیم پیج, آن سیم پیج. اچھا, یہ بس اچھی بات ہے کہ آپ نے سیلف سینسرشپ کا ذکر کیا, کیونکہ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. آپ اپنے بات اچھا, دوسری بات یہ کہ ہم اب تک یہ امپریشن تھا کہ جی ویسٹ میں سب سے زیادہ آزادی صحافت ہوتی ہے. اچھی بات ہے, یورپ میں سب سے زیادہ آزادی صحافت ہے, فن لینڈ 2010 سے سب سے زیادہ فری ملک ہے میڈیا کے حساب میں. لیکن پہلی بار بر اعظم افریقہ آزادی صحافت کی رینکنگ میں امریکہ سے اوپر ہے, جو کہ میرے لیے کم از کم حیران کن بات تھی. افریقہ کا تو ہم ویسے لیتے ہیں نا. تو وجوہات کیا ہیں اس کی؟ وجوہات یہ ہیں, اچھا یہ جو ہے میرا خیال ہے سب سہارن افریقہ جو ہے, بلیک افریقہ, اس کی بات کر رہے ہیں. نمیبیا جو ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے ساؤتھ ویسٹ افریقہ میں خالد شاید بولا گیا تھا, اس کی رینکنگ بہت ہائی ہے. یو ایس کی رینکنگ ڈراپ کیوں ہوئی ہے اس رپورٹ کے مطابق؟ کیونکہ وسل بلوئرز کے خلاف جنگ لڑی ہے, بریڈلی میننگ, سنوڈن وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو وہ اب تھوڑا ڈراپ ہو گیا. ٹرمپ سرکار کو آنے دو, پھر دیکھنا ہے. اچھا, اور ہمارا جو ایک ہمسایہ ملک, میں نام نہیں لوں گا اس کا, ایک ہمسایہ ملک میں جب سے مودی سرکار آئی ہے آزادی صحافت کا سپیس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اس رپورٹ کے مطابق ان کی رینکنگ بھی کم ہوئی ہے. پچھلے سال پتہ نہیں کیا تھی, لیکن اس سال 180 ممالک میں ان کی رینکنگ ہے 133. پاکستان کے مقابلے میں پھر بھی بہتر ہے, لیکن ان کے اپنے جو معیارات ہیں ان کے حساب سے وہ بہت ہی خراب ہے. رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں تشدد کا رجحان جو ہے پچھلے 1-1.5 سال میں, اور صحافیوں کو ٹارگٹ کرنے کا, اور پھر یہ ہے کہ جو ہتک عزت کا ہے اور جو آرگومنٹیٹیو لنچنگ جی وہ بڑھ گئی ہے, تو اس کی وجہ سے صحافیوں پہ عرصہ حیات وہاں گریجولی تنگ ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے بھی کارپوریٹ میڈیا اونرشپ کا بڑا ہاتھ ہے. مجھے پہلے یہ تو سمجھائیں کہ جو اب امریکہ کو بھی ظاہر نیچے آ گیا ساری, مجھے یہ لگتا ہے ایز اے صحافی کہ پوری دنیا میں صحافت پہ ریپریشن ہو رہا ہے, اور جو رجیمز ہیں وہ بہت زیادہ اتھارٹیٹیو ہو رہی ہے. مجھے یہ بتا دیں, ہاں, اس رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ اوور آل دنیا میں سیلف سینسرشپ کا رجحان بڑھ رہا ہے. لیکن ہی از رائٹ کہ کچھ کارپوریٹائزیشن کی وجہ سے بھی ہے, کمرشلائزیشن, ملٹیپل فیکٹرز ہیں. لیکن میں ابھی بھی اس رپورٹ سے تھوڑے سے اختلاف اس لیے کروں گا کہ میرے خیال میں پاکستان کا میڈیا بہت حد تک آزاد ہے. ڈائریکشن لیس ہے, دیٹ از اندر تھنگ. وہ الگ بات ہے کہ آپ ایک کسی چیز پہ فوکس نہیں کرتے,
ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ کہ خبر کو آپ لاجیکل مجھے آپ بتا دیں کمپیریزن بھائی جہاں وہ آزاد ہے جہاں وہ آزاد ہے وہ انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ سیاست دانوں پہ کمنٹ کرنے کے مقابلے میں آزاد ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور بات کی ٹھیک ہے جس کے ساتھ میں 100% اگری کرتا ہوں, سیلف سینسرشپ. جی بالکل ہے. اب جیسے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ بہت دفعہ ہمارے سے یہ سوال کیا جاتا ہے ایز میڈیا پیپل, کہیں ہم بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں یا محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں کہیں بھی, کہ آپ مجھے بتائیں یار کہ وہ جو آپ نے شو کیا تھا اس کے بعد آپ کو کال آئی تھی, ہاں آپ کو ڈائریکشن ملی تھی, آپ کو فیڈ کیا گیا تھا, حالانکہ مطلب کم از کم مجھے کبھی کال نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی اس طرح کا کوئی دباؤ ڈالا گیا تھا, لیکن یہ ایک پرسیپشن ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے دیٹ از وائی میں اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں نا پرسیپشن کو. پرسیپشن کے علاوہ سیلف سینسرشپ میں آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ کون کون سی مقدس گائیں ہیں جو میڈیا ہاؤسز نے خود طے کی ہیں کہ ان کے خلاف ایک لفظ نہیں جائے گا. ایک منٹ یہیں رکتے ہیں. آپ 3 جگہ مطلب آپ انٹرنیشنلی بھی کالم لکھتے ہیں, نیشنلی بھی کالم لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی آپ یوز کرتے ہیں سینسرشپ اس کے لیے یا نہیں؟ میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں تو ظاہر ہے سینسرشپ یوز نہیں کرتا, اس لیے کہ اگر میں بی بی سی کے لیے لکھتا ہوں تو آج تک مجھے کوئی اس طرح کی ایڈوائس نہیں. اور ایون یہ بھی جو ہے نا کہ جی دھمکی ملی یا نہیں ہے, مجھے کوئی دھمکی انٹرنلی بھی نہیں ملی ہے. مطلب میری مثال مت دیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خود جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے اپنے اپنے انٹرسٹ کے اعتبار سے کچھ مقدس گائیں خود کریٹ کر لی ہیں کہ ان پہ نہیں اٹیک کر سکتے. اس سے بھی آپ تھوڑی اگر نیچی لیول پر آ جائیں, ٹھیک ہے, کبھی کبھی اینکرز کو میڈیا ہاؤسز کی ڈائریکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک کلاس ہے, ایجنڈے ہیں, اپنے ایجنڈے ہیں اور اپنے ساتھی مفاد بھی ہے. اور میں اس کا ایک بڑی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایجنڈا تو ایک بہت بڑا لفظ ہے نا یار, کبھی کبھی سوچ اتنی گہری بھی نہیں ہوتی. جیسے یار کلاس میں ٹیچر نے ایک سوال پوچھا, ہاں, تو جو بھی مطلب جو پڑھاکو لڑکے ہیں نا جو اپنے نمبر بنا لے کے مس آسک می کہ شاید مس مجھے نوٹس کر لے کہ میں دیکھو کتنے ہاتھ ہلا رہا ہوں, یہ وہ میرے نمبر بڑھ جائے. تو they are also trying to curry favor, کہ یار ہو سکتا ہے کہ کل یہ چیز میرے کام آ جائے, ہو سکتا ہے مجھے کوئی پوسٹنگ مل جائے, اور اکثر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے. So this is also part of the game. Again بات ساری آ جاتی ہے, مبشر آپ اگری کریں گے, ایڈیٹوریل کنٹرول. ہر ایک ادارے میں ایڈیٹوریل کنٹرول, یہ اب ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہے, کمرشل کنٹرول ہے, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. بٹ آئی اگری ود یور بیسک پوائنٹ. چلیں ٹھیک ہے, آپ مان لیتے تھوڑا سا بہرحال ابھی میں آپ سہمت نہیں ہیں, نہیں لیکن سہمت نہیں ہوں بیکاز آئی تھنک وی آر سیئنگ دی سیم تھنگ ان مائی اوپینین. مطلب ایک ہی بات کر رہے ہیں, ایک ہی بات پہ متفق. چلیں اگلے سیگمنٹ میں انداز بیان ہے کچھ, اگلے سیگمنٹ میں آپ کو چیئر اپ کرنے کی کوشش کریں گے. فی الحال ایک بریک کریں گے سر. اقبال بانو آج ان کی 7ویں برسی ہے. فیض کی چونکہ عاشق تھی لہذا فیض کا ہی ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے اقبال بانو کے لیے. ویراں ہے میں کدا قوم و ساغر اداس ہے, تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے. یہ جو ہے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. یہ اٹھا 1985 میں این جنرل ضیاء کی آمریت پیک پہ تھی. فیض میلہ لاہور میں الحمرا ہال میں جیسے یہ شروع کیا تو ایسا لگا کہ مزاحمت کو ایک ترانہ مل گیا. اب یہ گا کے بے حال اور مجمع ان کی جان نہ چھوڑے. جیسے ہی یہ دھیمی ہو مجمع آواز اٹھا دے. پتہ نہیں کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا. اچھا میں اس زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ریکارڈنگز باقاعدہ اسمگل ہو کے آئیں کراچی یونیورسٹی میں, اور ہم سب لوگ سنا کرتے تھے. اور اس کے اندر
اتنا شور کا جو امپیکٹ تھا، جو مجمع ان کے ساتھ لہریں لے کے گا رہا تھا، ہم دیکھ تو نہیں سکتے تھے لیکن ہم چشمے تصور میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم اس کا پارٹ ہے. اتنا جوش تھا، ولولہ تھا. اس سے پہلے ظاہر ہے کہ تھینکس ٹو جنرل ضیاء کہ اقبال بانو جو ہیں وہ چمکی. اس زمانے میں فیض صاحب بھی بین تھے ریڈیو پاکستان سے اور ٹی وی سے، اور اس پرفارمنس کے بعد ان پہ بھی غیر رسمی پابندی لگ گئی کہ آپ نہیں آ سکتی. اس کے باوجود بھی گھریلو محفلوں میں سادہ لباس میں جنرل بیٹھ کے فرمائش کرتے تھے. ذرا یار یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ کہ اس کی باقاعدہ ریکارڈنگز، ہاں مطلب انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک، جیسے کہ کوئی ریولیوشنری مٹیریل، ہاں کیسٹ. تو یار یہ آج کل نا ہمارے لیے تصور کرنا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، کہ آج ہو رہا ہوتا تو اور کچھ نہیں تو کوئی موبائل سے ویڈیو بنا لیتا وہ، اور لیکن اس میں وہ رومانس نہیں، ہاں، اور وہ ایک سیکنڈ میں وائرل ہو جاتا یوں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جو امپیکٹ کہ مطلب جیسے کہ تپتی ہوئی گرمی میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا. ہاں اچھا. اور یہ صرف فنی بات نہیں تھی، کہاں اردو کا لفظ اس کی ادائی کس طرح توڑنا ہے، کس طرح جوڑنا ہے، یہ اس نسل کی نمائندہ تھی جو اب ختم ہو گئی ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ اس نسل کی نمائندہ کی، تو ابھی خبر آئی ہے بریکنگ نیوز کے پاپ سٹار پرنس لیجنڈری آئیکونک پرفارمر تھے اور ہم سب نے جوانی میں ان کو دیکھا اور ان کے کانسرٹس انجوائے کیے. امین ظاہر ہے تو زرار پرنس گزر گئے، مائیکل جیکسن گزر گئے، ڈیوڈ بوئی گزر گئے، پرنس گزر گئے. اب مجھے اور میری بھی طبیعت کچھ خراب رہتی ہے. میری تو طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے، لیکن بس یار مطلب یہ وہ آرٹسٹ تھے، ٹھیک ہے، کہ 100% اوریجنل تھے. بالکل. آج کل کی یہ کاپی پیسٹ بیبر ویبر فلانا ٹیرا ون ڈائریکشن کے مطلب 20 لوگ گانا لکھ رہے ہیں اور گانے میں صرف 2 جملے ہیں جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں. یار یہ ایک اور ایرا تھا. اور اب مجھے لگ رہا کہ جیسے کہ میرے والد صاحب بات کرتے تھے، میں بالکل ویسے ہی بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کا کون سی گائک ہے، کون سی موسیقی ہے، موسیقی ہمارے زمانے میں ہوتی تھی یار، قسم سے یار ختم ہو گئے. میرا خیال ہے کہ مزید بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اچھا میں خالی سے یہ بتا دیتا ہوں کہ بھائی 1958 میں پیدا ہوئے تھے منیاپولس میں، منیسوٹا جو ریاست ہے یو ایس کی، اور سنگر تھے، سانگ رائٹر تھے، ملٹیپل انسٹرومنٹ پلیئر تھے، پروڈیوسر تھے، ایکٹر تھے. اور نمونہ کلام تو سنا دے یار. نمونہ کلام سننا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں پرنس پہ ہی ہم اینڈ کرتے ہیں آج. لیٹس ہیو اے ٹریبیوٹ ٹو پرنس. گڈ نائٹ سویٹ پرنس.